कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह का 76वां यौम वफ़ात का दिन है। आज मुझ समेत चीफ मिनिस्टर सिंध और पूरी कैबिनेट और सरकारी जो काम हैं उन्होंने यहाँ कायद के मज़ार पर आकर फातिहा की और दुआ की अल्लाह ताला से कि जिस मकसद के लिए कायद ने ये मुल्क हासिल किया, हमें उस नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। गो कि आज तासुराती किताबचे में मैंने जो तासुरात दर्ज किए हैं उसमें आज मैंने ये लिखा है कि कायद हम आपसे शर्मिंदा हैं और जिस मकसद के लिए आपने ये पाकिस्तान इस कौम के हवाले किया, लेकिन शर्मिंदा इसलिए है कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाक़यात रुनुमा होते हैं और फिर उसके बाद हालिया एक सियासी जमात के लीडरान की गुफ्तगू जो कि सभी ने, पूरी कौम ने सुनी। मैं समझता हूं कि कायद ने ये पाकिस्तान इस दिन के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दे के हासिल नहीं किया था। मैं ये समझता हूं कि हमें अब और बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ेंगी, क्योंकि जिस मकसद के लिए और जिसके हसूल के लिए ये मुल्क आज़ादी लेकर हमने हासिल किया, वहाँ तो हर एक को आज़ादी के साथ, मजहबी त्यौहार के साथ और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को दुनिया में उसे उसके सर फख्र बुलंद के साथ आगे बढ़ाना था। लेकिन बैरूनी ताकतों का बयानिया बिक रहा है और यहाँ जो खरीदार हैं वो इसे खरीद रहे हैं, और यही वजह है कि आज माशी तौर पे दिन ब दिन हमें कमज़ोर किया जा रहा है। और ये सोच से बालातर कि जो हमारा बयानिया है, जो हम नेशनल टीवी पर जलसों में दे रहे हैं, उससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर होंगे और दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो उसका क्या तासुर लेंगे। हालिया सियासी जमात के बयानिए और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल रुनुमा हुई, अगले ही महीने मलेशिया के वजीर आज़म पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। इसी तरह चाइना के वजीर आज़म पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं और उनके आने से कबल जिस तरह से पाकिस्तान में सूरत हाल सियासी तौर पर बनाई जा रही है और जिस तरह से तकारीर की जा रही हैं, चाहे वो कौमी असेंबली हो चाहे वो सेनेट हो, आज कायद के इस मज़ार पे खड़े होकर मैं सच्चे दिल से ये कह सकता हूं कि कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफरत के बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। तो ये कौम को सोचना है और कौम को ये देखना है कि ये जो लाखों कुर्बानियां दी गईं और आज दिन तक कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। अभी ही कुछ दिन पहले हमने 6 सितंबर मनाया, 7 सितंबर मनाया और 8 सितंबर मनाया, यानी 6 को अफवाज पाकिस्तान के शहदा की कुर्बानियों का दिन, 7 को एयरफोर्स के शहदा की कुर्बानियों का दिन और 8 सितंबर को बहरी अफवाज की शहदा का दिन मनाया।
اور ان شہداء کی لازوال قربانیوں سے سبق سیکھنے کے بجائے اور عزم کرنے کے بجائے کہ ہم ایک قوم بن کر ان شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی معیشت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس 24 کروڑ عوام کو جو معاشی بحرانوں میں پھنسی ہوئی ہے نکالنے کے بجائے سیاسی جماعت کے نعرے اور بیانیے پر اگر آپ غور کریں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں، لگتا یہ ہے کہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر پاکستان کو کمزور کرنے اور عوام کو اکسانے اور معیشت کو خراب کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیہ اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں دشمن نفرتوں کا بیانیہ پھیلا رہا ہے وہاں ہم 14 اگست ہو یا 6 سپٹمبر ہو، ان دنوں کو یکجہتی کے طور پر منا کر دشمن قوتوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور آج ہم سب سمیت ہزاروں لوگوں کا قائد کے مزار پر آ کر حاضری اور فاتحہ دینا اور پورے ملک میں آج کے دن کو عقیدت سے منانا اس بات کا عندیہ اور عزم ہے کہ قائد سے ان کی لازوال محبت کوئی کم نہیں کر سکتا، اور قائد سے محبت کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ محبت۔ ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے پاکستانی معیشت کو آگے لے جانے میں، اور اپنے لوگوں کو اور ان کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کے مستقبل کے لیے کوشاں رہیں گے، کیونکہ ہمارے شہیدوں نے اپنے لالے جگر کی قربانیاں دے کر ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارا ہے، تو ہم انشاءاللہ نہ ان قربانیوں کو رائیگاں جانے دیں گے اور نہ ہی دشمن قوتوں کے بیانیے کو پاکستان میں مضبوط ہونے دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ قوم بھی سمجھ رہی ہے کہ کون پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور کون اندر جیل میں بیٹھ کر بھی نفرتوں کا بیانیہ بڑھا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پوری قوم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قائد کے اس فرمان کے نقش قدم پر چل سکیں جس کے حصول کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کے مسائل حل کر سکیں، اور جو وسائل اس پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بروئے کار لا سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ستمبر 2024 میں گورنر صاحب اور اپنی کابینہ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ ان کی 76ویں برسی کے موقع پہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان دیا، اور آج کے دن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے قائد اعظم کا ویژن تھا اس پہ ہم عمل درآمد کر سکیں اور ہمارے ملک کو اس جگہ پہ لے جائیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کو پائے تکمیل تک قائد اعظم نے لائے، اور اس کے بعد ہمارے لیڈران شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو مزید طاقت دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ طاقت عطا فرمائے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکیں۔
آج کے دن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، گورنر صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اس ملک کی لیڈرشپ کو وہ طاقت دے کہ ان مراحل سے جو پاکستان گزر رہا ہے، چاہے وہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ہو، چاہے ہماری اکنامک سچویشن ہو، ان سے مقابلہ کر سکے. آج کے دن میں ہمارے جو کشمیر میں بھائی اور بہنیں ہیں جن کے اوپر ہندوستان مسلسل ظلم اور بربریت کر رہا ہے، یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے عوام کو حق رائے دہی دے کر رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں خاص طور پہ فلسطین میں جو اسرائیلی بربریت چل رہی ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے یہ دعا ہے کہ عالم اسلام متحد ہو اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ متحد ہو کے ان طاقتوں کا مقابلہ کریں جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانیت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آج کے دن ہمیں ایک بار پھر عہد کرنا چاہیے کہ ہم سب متحد ہو کے اپنی ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کے ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کریں اور پاکستان کو وہ عظیم مملکت بنائیں جس کا قائد اعظم کا جو ویژن تھا اور جیسے میں نے کہا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی. اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن یہ بھی یاد ہے کہ ملک کے اندر جو انٹرنل صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہوں اور وہ ساری قوتیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں ان کو نیست و نابود کریں. اچھا سی ایم صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں سندھ اسمبلی نے 2 قراردادیں پاس کی، ایک ارسا کے حوالے سے جو سندھ کے تحفظات ہیں اس کے حوالے سے، اور دوسرا جیسے ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ وہ نفرت کا بیانیہ جیل سے بھی جاری ہو رہا ہے. ایک صوبے کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ نے جو زبان استعمال کی عورتوں کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ 2 آپ نے قراردادوں کی بات کی. ارسا کی قرارداد میں چاہے ملک سے باہر تھا لیکن ضرور رابطے میں تھا، اور جو سندھ کے لوگوں کی اس کے بارے میں وسوسے ہیں اور جو کہ اسمبلی کے ممبران اور حکومت سندھ جن کا ایک بار نہیں کئی بار پچھلے 15 سالوں میں، چاہے وہ آج سے 20 سال پہلے جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اپوزیشن میں تھی لیکن اس وقت بھی وہ قرارداد منظور کرائی تھی. کالا باغ ڈیم کے خلاف پانی کے ایکارڈ کے عمل درآمد کے لیے کئی بار قراردادیں منظور کی ہیں سندھ اسمبلی نے، اور اس وقت جب ایک بار دوبارہ یہ بات سامنے آئی تھی تو سندھ اسمبلی نے یہ مناسب سمجھا کہ سندھ کے لوگوں کی رائے دیکھتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی. اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی تھی ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی جو زبان ہے اس کی، تو اس کے اپنے پارٹی کے لوگ سوائے ایک شخص کے، میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میڈیا سے ہی پتا چلا ہے، لیکن اس شخص کا میں کیا ذکر کروں، وہ تو پہلے بھی جب حکومت میں تھا جو اسے 2018 میں حکومت دلائی گئی تھی. میں یہی کہوں گا، آپ سب کو پتہ ہے، ادھر کراچی کے رہنے والوں کو تو خاص طور پہ پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا اس وقت. اس شخص نے سنا ہے کہ کہا ہے، مجھے یقین ابھی تک اپنے کانوں پہ نہیں، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں واقعی یہ وہی ہے جو ملک کے وہ نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے. وہ ہمیشہ جو بھی اس وقت صوبہ سندھ کے منتخب لوگ تھے ان کے خلاف بات کرتا تھا تو بڑی واہ واہ کرتا تھا.
تو مجھے کوئی پھر اس پہ کوئی حیرانی نہیں ہوئی کہ جو بات کی ہے تو اس پہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ تو پورے ملک نے کی ہے۔ گورنر صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک سوال آپ سے سی ایم صاحب سے بھی ایک سوال میں کرنا چاہوں گا۔ سر، ابھی آپ نے نفرت کے بیانیے کی بات کی، ابھی جو اطلاعات یہ کہ کچھ خلیجی ممالک سمیت دیگر جو ممالک ہیں پاکستانیوں کو ویزا کا اجرا نہیں کیا جا رہا، ویزا جاری نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور ابھی کہ جو معاملات چلیں خاص طور پر دو ممالک کی، میں عراق اور UAE کی بات کرتا ہوں، اس حوالے سے جو ہے وہ کیا غور و خوض ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اس معاملے کو سالو کیا جائے، کیونکہ لوگ ویزا پروسیس کراتے ہیں ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ CM صاحب، آپ سے سوال یہ ہے سر کہ یہ کہا گیا تھا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جب یہ بارشیں تھم جائے گی تو ہم اس کو پھر وہ کراچی کی سڑکوں کی سرکاری اور سارا شروع ہوگا، تو میرے خیال میں اب جو ایک خلیج بنگال میں سسٹم ہے وہ تو کمزور پڑ کے سندھ کو شاید متاثر نہ کرے، تو یہ کب تک کے سر عملی طور پر اس کا وہ نظر آئے گا منظر؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور ایسی بہت ساری جو شکایتیں ہیں وہ پورے پاکستان سے جو بزنس مین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو UAE کے اندر ویزا کی سہولیات تھیں وہ دن بدن کم ہو کر، اور اب جو نئی پالیسی انہوں نے بنائی ہے کہ گریجویشن یا BCom کا سرٹیفکیٹ جو لیبر ہے اس کے لیے بھی لازمی کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے پاکستان کا جو ریونیو ہر سال آتا ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے لوگ جو بیرون ملک روزگار سے منسلک تھے وہ کئی ماہ سے ویزا کے انتظار میں نہیں جا سکے، وطن میں موجود ہیں۔ میری پچھلے دنوں UAE ایمبیسڈر سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے ان کے سامنے یہ بات چیت رکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کو بھی میں نے خط لکھا ہے، جس خط میں ان کی توجہ اس جانب متبادل کرائی ہے کہ اس پر ضرور بات کی جائے تاکہ یہ جو ویزاز کی بندش ہے اور صرف پاکستان کے لیے ہے، یہ ضرور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ میں یہاں اپنی قوم سے بھی یہ بات کہوں گا کہ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں، چاہے وہ تجارت کے لیے جائیں چاہے نوکریوں کے لیے جائیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کا جو جھنڈا ہے، پاکستان کا جو نام ہے، اس کی عزت اور بقا رکھیں۔ کچھ ایسے واقعات UAE میں ہمارے یہاں سے لوگوں نے وہاں جا کے کچھ ایسی چیزیں غلطیاں کی ہیں جس کی بنا پر جو مجھے UAE ایمبیسڈر نے بتایا، لیکن اس میں صرف ہمارے لوگ نہیں تھے بلکہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے، لیکن وہاں دونوں ملکوں کے جو لوگ تھے ان کے ویزا دوبارہ سے جاری ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستانی جو لوگوں کے ویزاز ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، وہ پروسیس نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے، ہم دوبارہ UAE گورنمنٹ سے اور وزیر اعظم پاکستان سے اس طرف توجہ کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سوال کیا بارشوں اور اس کے بعد جو نقصانات ہوئے اس کے حوالے سے، اس سال ایک بار پھر جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں، خاص طور پہ سندھ میں جو برساتیں ہوئی ہیں وہ معمول سے بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور بڑا ایک جون میں تقریباً شروع ہوا تھا، جولائی، اگست اور سپتمبر تک یہ مانسون چلا ہے وقتاً فوقتاً، اور کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں، خاص طور پہ ہماری جو ساحلی پٹی ہے، بدین، تھرپارکر، سانگھڑ، عمر کوٹ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، اور پھر ہمارے رائٹ بینک میں جو پہاڑی علاقے ہیں، کیتھر رینج سے ہوتے ہوئے پانی برسات کا آیا ہے اور اس نے کافی نقصانات کیے ہیں۔ ہم نے بالکل یہ کہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسی بارش ہو رہی تھی اور بارش کے ساتھ ساتھ پوری اسیسمنٹ، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پوری اسیسمنٹ کی گئی ہے، نہ صرف کراچی میں جو سڑکوں کی حالت ہے، اس کے علاوہ باقی سندھ میں بھی کئی جگہ پہ سڑکوں کا راستہ، اس لیے کہ برساتی نالے جب بہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نقصان ضرور ہوتا ہے۔ سڑکوں کا جو ڈسکنیکٹ ہوئی ہیں جگہیں، پہلی ترجیح یہی ہے، اور اس پہ کام آلریڈی شروع ہے، اور میئر صاحب کا اس سلسلے میں مجھے خط بھی آیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ انہیں
فنڈنگ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ فنڈنگ مہیا کی جائے گی اور جلد سے جلد. اور میری ایک صرف گزارش میئر سے بھی ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ 2020 میں خاص طور پہ ہم نے اور 22 میں بھی سڑکیں بنائی تھی، لیکن میرا خیال ہے پرابلم یہ رہ جاتا ہے کہ ہم پراپر ڈرینیج کا طریقہ کار اس میں نہیں رکھتے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر اس پہ جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا اگر پوری ڈرینیج پراپر کریں، اور نقصان یہ ہے کہ اگر نہیں کیا کہ دوبارہ اگر ایسی بارش ہوتی ہے پھر ایسا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کشمکش میں ایک تو ٹائم، دوسرا آبویسلی ریسورسز. آپ کو پتہ ہے ملک جن اکنامک صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن ان کے باوجود ہماری پہلی ترجیح ہوگی اور ترجیح ہے کہ ہم بارش سے جو نقصانات ہوئے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے انڈیویجول ہوں، کئی اموات ہوئی ہیں برساتوں میں اس سال، اس کے علاوہ فصلوں کو بھی نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے، ان سب کو بحال کریں.